बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसे जैसे 24 नवंबर करीब आ रही है, हुकूमत की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को जब अंदाजा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स तो बहुत संजीदगी के साथ 24 नवंबर के लिए कमर कस के बैठे हैं, तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी भरपूर कैंपेन शुरू हो गई है, पोस्टें बनाई जा रही हैं, ग्राफिक्स तैयार हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ अजला में जो जो लीडर्स वहाँ से निकलना चाह रहे हैं उन्होंने अपनी तैयारी पकड़ ली है। हुकूमत को जब अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत संजीदगी के साथ बात आगे बढ़ने लगी है, तो हुकूमत ने अपनी परेशानी का अब खुलकर इजहार भी करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि शुरू में खबरें लगवाई गई कि नहीं जी ये तो टूट फूट का शिकार है, नहीं जी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो तो 24 नवंबर को की कॉल के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो निकलना ही नहीं चाहते, वो तो जेल में जाके इमरान खान से बात करेंगे कि इसको रिव्यू करें। लेकिन जब सबने देखा है कि वो सारे लीडर्स या लीडरशिप जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तो तैयार ही नहीं है और ये तो अग्री नहीं कर रहे हैं इससे और ये तो इस 24 नवंबर के एहतजाज से मुखालिफ हैं, तो जब उन लोगों के भी बयानात आ गए और उन लोगों ने भी अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया, तो फिर हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो गया। लेकिन हुकूमत के पास करने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ने चलें जो करना है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल उसकी बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगाए ना कि ओन चौधरी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है, यानी बाकी सब लोगों का कहना अब बेकार गया है। ओन चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे असर पड़ेगा, यानी लोग कहेंगे हाँ नहीं राणा सनाउल्लाह तो गलत कह रहे थे, हम तो इनकी बात नहीं मानते, अता दारा गलत कह रहे थे, हम तो बात नहीं मानते, नहीं जी ख्वाजा आसिफ जो हैं ये तो खाम खा का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का आदमी, हम तो इनकी बात नहीं मानते। लेकिन आज लोग कन्विंस हो जाएंगे ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि हाँ अब ओन चौधरी ने कह दिया है तो अब हमने नहीं निकलना एहतजाज करने के लिए, क्योंकि ओन चौधरी ने हमें बताया है कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। ओन चौधरी ने बताया है कि इस वक्त मुल्क एहतजाजों का मुतामिल नहीं हो सकता। ओन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरमाया है कि जो पाकिस्तान है उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है और पाकिस्तान तेजी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ओन चौधरी ने कह दिया अब तो मानना पड़ेगा, अब एहतजाज के लिए नहीं निकलना, अब लोगों ने तैयारी कर ली है कि अब तो हम नहीं निकलेंगे क्योंकि ओन चौधरी ने कह दिया है। यानी इतनी बड़ी मूव चल दी है आज हुकूमत ने, इतना बड़ा कार्ड खेल दिया आज हुकूमत ने, इतना इफेक्टिव जो है वो इतनी इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया हुकूमत ने आज ओन चौधरी से कि अब तो नहीं होगा तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब, क्योंकि ओन चौधरी ने कॉल दे दी है कि नहीं एहतजाज के लिए नहीं निकलना। कोई खुदा का खौफ है? यानी आप कौन है जो हिकमत अमली बनाता है, कौन है जो बैठ के ये प्लानिंग्स करता है, किसने सोचा होगा? यानी कोई तो होगा ना के बड़े दिमाग में ये बात आई होगी कि यार चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, चलो फिर आज अपना वो कार्ड खेलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो ओन चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। मोहन चौधरी बेचारा, जो मेरा ख्याल है कि अगर सही रिजल्ट्स आते और सही नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक आता तो मेरा ख्याल है ओन चौधरी जो है वो कोई 1 लाख वोटों के फ़र्क से हार रहा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद वोटों के फ़र्क से ओन चौधरी ने ये हल्का हार जाना था और बाद में गिटमिट करके ओन चौधरी को जिता दिया गया। आप सोचें ओन चौधरी को मतलब कौन होगा, मैं तो वो बंदा देखना चाहता हूँ जिसने ओन चौधरी को वोट दिया होगा और क्यों दिया होगा, क्या फलसफा था ओन चौधरी का, क्या लॉजिक थी ओन चौधरी के पास, क्या मैनिफेस्टो था ओन चौधरी का, क्यों लोगों ने वोट किया होगा ओन चौधरी को। मैं ये जानने में दिलचस्पी रखता हूं कि लोगों ने, वोट करने वालों ने आखिर उनको क्यों वोट किया। बहरहाल चलिए, वो अब एमएनए हैं इस मुल्क के और इस मुल्क की पार्लियामेंट के, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। नून लीग का अलमिया क्या है? नून लीग का अलमिया यह है कि इनके पास करने के लिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मसलन आप देखें जब माजी में होता था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का जवाब पॉलिटिकल एक्टिविटी से दिया जाता था, यानी हुकूमत जलसे, ऑपोजिशन जलसे करती थी तो हुकूमत भी जलसे शुरू कर देती थी। नून पीडीएम के ज़माने में भी हमने देखा है कि अपने जलसे प्लान कर देते थे कि हम भी दिखाएं कि कारकुन लोग हमारे साथ खड़े हैं। तुम अगर जलसा करते हो, दिखाते हो कि लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो हम दिखाते हैं कि नहीं लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाया करती थी, जलसे के जवाब में जलसा हो जाया करता था। सरकारी अफसरान को लाके, पुलिस एहलकारों को लाके, पटवारियों को लाके, जैसे भी होता था, लेकिन बहरहाल पीएमएल वाले एक जलसा कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदाजा हुआ कि ये जलसे अब इस तरह से तो नहीं हो सकते। आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदाजा हुआ, कई जलसे फ्लॉप होने के बाद, कई कॉर्नर मीटिंग्स फ्लॉप होने के बाद अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो रिस्क लिया नहीं जा सकता। हुआ क्या है कि पीएमएलएन के पास पॉलिटिकल वर्कर्स बचे नहीं हैं उस तरह से कि जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकें। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना इस हुकूमत के लिए नामुमकिन होकर रह गया है। आप हो सकता है इसके जवाब में, हुकूमत के जवाब में कहे कि जी हुकूमतों का काम नहीं है जलसे जुलूस करना, नहीं है तो पहले क्यों करते रहे हो?
ماضی میں کیوں کرتے رہے ہو جلسے جلوس اپوزیشن کے جواب میں؟ ماضی میں تو ہم یہ اعتراض کرتے رہے کہ بھئی اپوزیشن جلسے کر رہی ہے تو حکومت جلسے کیوں کر رہی ہے؟ تو ماضی میں تو آپ اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے جلسہ کر دیتے تھے، آج نہیں کر رہے کیونکہ آج آپ کر نہیں سکتے۔ اور پی ایم ایل این دیکھیں نا، اصولی طور پر یعنی جو کچھ پی ایم ایل این نے پچھلے 2-3 سال میں کیا ہے، یہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت جیسے کاف لیگ تھی، اسٹیبلشمنٹ کی جماعت جیسے اب ایم کیو ایم بن چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت یعنی وہ ہوتی ہے کہ جس کو جو جہاں کہا جائے بیٹھ جائے، جہاں کہا جائے کھڑا ہو جائے، جہاں کہا جائے جلسہ کر دے، جہاں کہا جائے گھر میں بیٹھنا ہے تو گھر میں بیٹھ جائے۔ ایم کیو ایم کو نے اب صبر شکر کر لیا کہ بھائی ہماری 2 سیٹیں آئیں گی تو بھی آپ کی مہربانی ہے، ہمیں آپ 17 دے دیں گے تو بھی آپ کی مہربانی ہے۔ یہ تو ضرورت اور وقت کے مطابق اور حالات کے حساب سے ووٹ تقسیم کی جاتی ہیں سیٹیں جو ایم کیو ایم کو کے حصے میں اس مرتبہ آئی ہیں۔ تو یہ اس ایم کیو ایم کو پتہ، تو نون لیگ اسی طرح کی جماعت بن گئی۔ نون لیگ کو پتہ ہے کہ مینج کر کے کیا جا سکتا ہے چیزوں کو، جو ہے وہ کارکنوں سے، عوام سے، پبلک سے ووٹ لے کر تو نہیں جیتا جا سکتا۔ اب تو یہی ہے کہ کہیں پیپر پر تقسیم ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے یار ہمیں بھی 70 سیٹیں دے دو، ہمیں 90 سیٹیں دے دو، ہماری حکومت بنا دو۔ تو اب نون لیگ اس جگہ پہ چل پڑی ہے، اور نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی ہی یہ رہ گئی ہے کہ جو کرنا ہے، جو ہونا ہے وہیں سے ہونا ہے، تو پھر وہیں سے چپ کر کے انہی کے پیر گوڑے پکڑو تو کام چل جائے گا۔ نواز شریف صاحب دیکھیں نا، اب جو بڑے انقلابی تھے، آپ پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں، مثلا آج وہ کہہ رہے تھے کہ عمران سیاسی کشیدگی کے ذمہ دار ہیں، سیاسی کشیدگی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ یعنی عمران خان نے ایک یعنی یہ چلے حکومت گئی، جو بھی ہوا، آپ نے ایک طریقے سے اعتماد لے کر آئے، حکومت چلے گئی، اس کے بعد عمران خان نے ایک کال دی تھی احتجاج کی۔ کس نے کہا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں اور لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو تھپڑ ماریں؟ کس نے کہا تھا لوگوں کے گھروں میں گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال کریں؟ کس نے کہا تھا لوگوں کو آپ اکسائیں، غصہ دلائیں اور لوگوں کو اپنے خلاف احتجاج کے لیے مائل کریں کہ آؤ ہمارے خلاف احتجاج کرو؟ ورنہ جس دن عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں 2022 میں، اپریل میں، مارچ میں، تو جس دن عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں اس دن پھر عمران خان اپریل کا شروع ہو چکا تھا، تو جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں تو اس وقت پھر الیکشن کرا دیتے تو شاید پی ایم ایل این کی صورتحال اتنی بری نہ ہوتی۔ تو اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کس نے کیا؟ یہ نون لیگ ہی تھی۔ تو کشیدگی کا آغاز عمران خان نے نہیں، کشیدگی کا آغاز جو ہے وہ نون لیگ نے کیا تھا۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ اس جماعت نے کشیدگی کا آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کشیدگی بڑھتی چلی گئی، اور آج آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ بھئی یا ہم نہیں ہیں یا تم نہیں ہیں، یا تم ہمیں نہیں چھوڑو گے ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ آج نون لیگ کا نقطہ نظر یہ ہے۔ بیانیہ کوئی نہیں ہے، کوئی وہی بیانیہ کہ جی 9 مئی والوں سے بات نہیں ہو سکتی، یہ 9 مئی والے ہیں۔ یہ بیانیہ اگر آپ کا کامیاب ہونا ہوتا تو ظاہر ہے 8 فروری 2024 کو کامیاب ہو جاتا۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ انہوں نے ملک بیچ دیا ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں، یہ سودا آپ کا نہیں بک رہا۔ یہ سودا اگر آپ کا ملک دشمنی والا بکنا ہوتا کہ یہ ملک دشمن ہے تو بک چکا ہوتا، یہ تو نہیں بک رہا۔ تو بیسیکلی پی ایم ایل این کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب یہ جو ایک احتجاج کی کال ہے، اس احتجاج کی کال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ بیانیہ ہے، نہ کوئی ایکشن پلان ہے، بس وہی ہے زور زبردستی طاقت کا استعمال کریں گے، کنٹینرز لگائیں گے، جام کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شیلز فائر کریں گے تاکہ جی یہ دھرنا نہ دے سکیں، احتجاج نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس اب کوئی بھی مہذب اور کوئی بھی ایسا جینون سرکاری طریقہ جو کہ ہوتا ہے حکومتوں کے پاس، وہ بچا نہیں ہے۔ تو یہ نون لیگ کا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوری آج ڈان میں شائع ہوئی ہے کہ جو سینئر بیوروکریٹس ہیں، خاص طور پر پولیس سے تعلق رکھنے والے، ان کو پلاٹوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اور 10 کروڑ روپے کا پلاٹ 15 لاکھ روپے کا دیا گیا ہے۔ 10 کروڑ کا پلاٹ 7 لاکھ کا نہیں، 5 لاکھ کا بھی نہیں، 7 کروڑ کا بھی نہیں، 5 کروڑ کا بھی نہیں، 10 کروڑ کا پلاٹ 3-4 کروڑ کا بھی نہیں بیچ رہے، 10 کروڑ کا پلاٹ دے رہے ہیں صرف 15 لاکھ روپے میں۔ کس کس کو ملا ہے؟ اس میں سر فہرست ہیں ہمارے جناب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے پلاٹ تھے، 2002 میں الاٹ کیے گئے تھے، اس وقت 15 لاکھ روپے کے پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ کچھ الاٹیز جو ہیں بعد میں انہوں نے شاید اپنی قسطیں جمع نہیں کرائی ہوں گی، یا ان کا رابطہ این پی سی سے، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے ختم ہو گیا، اور اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے اب ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پیسے پورے جمع نہیں کرائے ہوئے تھے، ان کی ممبرشپس ختم کر کے
ان کو کے پلاٹ کینسل کر کے تو ان 5-7 کے قریب جو پولیس افسران ہیں ان کو بانٹ دیے اور پیسے وہی لیے ہیں جو 2000 والے تھے، 2000 سے پہلے والے تھے، یعنی 15 لاکھ روپے. یہ نہیں کیا کہ ان کو دے رہے ہیں تو موجودہ مالیت کے حساب سے کچھ کر لیں، نہیں، 2000 والے جو رقم تھی 15 لاکھ روپیہ کا پلاٹ، اور لینے والے کو بھی شرم نہیں آئی کہ اس نے 10 کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے میں لے لیا. آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب جو ہیں یہ اپنے ان کارناموں کا اب انعام مانگ رہے ہیں جو انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں کیے ہیں، جو انہوں نے ذل شاہ کو اٹھایا، جو پولیس نے زمان پارک میں لوگوں کارکنوں کے ساتھ کیا، جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، جو ان کی پولیس نے جو ہے وہ نون لیگ کو الیکشن جتوانے کے لیے جتن کیے، نون لیگ کو الیکشن جتوا کر حکومت بنانے کے لیے جو انہوں نے ساتھ دیا، آج اس کا حساب مانگ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے کیا تو ہمیں حساب دیں، ہمیں بھی کچھ نوازیں، ہم نے آپ کی خدمت کی، ہمیں آپ نے مٹھائی کا ایک رسگلہ بھی نہیں کھلایا تو ہمیں تو کچھ دیں. تو پھر ان کو جناب یہ پولیس فاؤنڈیشن سے نکالے گئے ہیں پلاٹ، اور جو پہلے سے لاٹھیز تھے ان کے پلاٹ کینسل کر کے ان کو 15 لاکھ روپے کے پلاٹ دیے گئے ہیں. اور اسی سٹوری میں بلال شفیق کمیانہ جو ہیں جو سی سی پی او لاہور ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو بھی O9 میں سیکٹر O9 میں 3 کروڑ روپے کا جو پلاٹ ہے وہ محض 5 لاکھ روپے کا دیا گیا ہے. 3 کروڑ کا پلاٹ 5 لاکھ روپے کا دیا گیا ہے. تو یوں نوازا جا رہا ہے. ظاہر ہے باپ کا مال ہے، جس کو دل چاہے دیتے رہیں. E11 پوش سیکٹرز میں سے ایک ہے اسلام آباد کے. E11 جو ہے اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں سے ایک ہے. مارگلا کے بالکل قریب لگتا ہے، D12 اس کے ساتھ ہے، اور یہ بالکل مارگلا کے دہانے پر ہے. مہنگا سیکٹر ہے، ای سیکٹر پورا ہی مہنگا ہے. اور اس میں جو ہے وہ 15 لاکھ روپے کا 15 لاکھ روپے کا تو مرلہ بھی نہیں، کسی سائڈ ریموٹ ایریا میں بھی نہیں اب ملتا اسلام آباد میں. اور 15 لاکھ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ ان کو یوں پلیٹ میں رکھ کے بانٹا گیا ہے. ظاہر ہے ان کے خدمت کا یہ انعام ہے جو عثمان انور کو دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اورنگزیب صاحب نے جو وزیر خزانہ ہے ہمارے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، یہ جو IMF کا وفد آیا تھا یہ ایک روٹین کا دورہ تھا، اور یہ جی کچھ باتیں ہیں جو ریموٹلی نہیں ہو سکتی، خط و کتابت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر کی ہیں. تو یہ یوں نہیں ہے جس طرح سے وزیر خزانہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو IMF کا وفد آیا تھا پاکستان، یہ ان پلانڈ دورہ ہے یا اچانک دورہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ایک روٹین کا دورہ ہو کہ جی اگلی قسط سے پہلے ایک وزٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ وہ روٹین کا دورہ نہیں تھا. یہ ایک ہنگامی دورہ تھا، یہ ایک اچانک دورہ تھا، یہ ایک ان پلانڈ وزٹ تھا. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے IMF نے کہ آپ کے اہداف حاصل نہیں ہو رہے جس سے ہم پریشان ہیں. آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے جس سے ہم پریشان ہیں. آپ نے زرعی انکم ٹیکس پر لگانے کا وعدہ کیا تھا، زرعی انکم پر ٹیکس لگانے کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اس سے ہم پریشان ہیں. آپ جو فگرز فجنگ ہے وہ ابھی اس سے باز نہیں آ رہے، ہم اس سے پریشان ہیں. اور جو حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں 5 ارب روپیہ 5 ارب ڈالر دے دے گا یا 3 ارب ڈالر دے دے گا، اور جناب یہ فلاں چائنا ہمارا دوست ہے وہ ہمیں رول اوور کر دے گا، اور یہ فلاں ہے وہ ہمیں ڈپازٹ کر دے گا، فلاں ملک ہمارے جو ہے وہ ہمیں تیل مؤخر قیمتوں پر دے دے گا، مؤخر ادائیگیوں پر دے دے گا. تو یہ سارا آپ نے وعدہ کیا تھا IMF کے ساتھ. تو IMF پریشان ہے کہ بھئی آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. آپ کا کوئی دوست ملک اب آپ کے جو خود وزیر خزانہ نے پچھلے دنوں کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وزیر خزانہ نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ کوئی بھی دوست ملک نہ ہمارے پاس ڈپازٹ رکھنا چاہتا ہے اور نہ ہمارے لونز کو رول اوور کرنا چاہتا ہے. خود یہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کوئی ہمیں رول اوور بھی نہیں قرضوں کو کرنا چاہتا. تو ایسی صورتحال میں IMF کا وزٹ تو ہونا ہی تھا، اور آ کر انہوں نے اپنے ان سارے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. اور پھر فگر فجنگ، جھوٹ بولنا، اعداد و شمار کو آگے پیچھے کرنا. ابھی دیکھیں نا، 200 ارب کا پنجاب کا خزارے کا بجٹ، اس کو جو ہے وہ سرپلس کر دیا 40 ارب روپے. 160 ارب روپے یوں ادھر سے ادھر گردن گھما کے ایک جیب سے ہاتھ نکال کے دوسری جیب میں ڈالا ہے، اور وہ جناب ہو گئے ہیں 40 ارب کا سرپلس ہو گیا. پنجاب کا چند دن پہلے جو خود سرکاری رپورٹ کے مطابق 200 ارب کا شارٹ فال تھا یا خسارے کا بجٹ تھا، خسارہ تھا، اس کو کر دیا ہے 40 ارب کے سرپلس میں کنورٹ.
تو اسی لیے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رنگ بازیاں چھوڑیں. اسی لیے تو اسحاق ڈار کو آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ بننے پر بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اسحاق ڈار سے ہم ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے ہمیشہ فگر فجنگ کرتے ہیں، اسحاق ڈار عدالت و شمار میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. اسحاق ڈار کے ساتھ تو ڈیل نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو اسحاق ڈار کو لگایا نہیں گیا، ان کو کہا کہ چلو یار جو تم کچھ اور لے لو، یہاں پر جو ہے وہ کوئی بندہ پروفیشنل لگانے دو. لیکن اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر اسحاق ڈار کو لگا دیتے. اسحاق ڈار کے تجربے سے اگر یہی کام کرنا تو اسحاق ڈار اس سے اچھا کر سکتے تھے جو کر رہے ہیں، تو فائدہ پھر کیا کسی اور کو لگانے کا. تو یہ جو آئی ایم ایف کو حکومت نے گھما کے رکھا ہوا ہے، تو حکومت کو اب گھمانے کے لیے تھوڑا سا آئی ایم ایف کا وفد یہاں پر آیا تھا. باقی جو باتیں وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہیں انہیں بھی سن لیجئے، چلیں سننے میں کیا حرج ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.